बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। क्या अप्रैल 2022 के नाजायज़ रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद अब पाकिस्तान इमरान खान साहब की मौजूदगी में इमरान खान के बगैर चल सकता है? इस सवाल का जवाब शायद नफ़ी में है और इस बात का अंदाज़ा पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को जितना जल्दी हो जाए उतना ही पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए और पाकिस्तान के इदारों के लिए बेहतर है। अडयाला जेल में इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में तकरीबन 70 से 75 दिन हो चुके हैं और आज सामने आने वाली एक बड़ी डेवलपमेंट को कुछ बाखबर हल्के शायद इन दिनों की सबसे बड़ी खुशखबरी करार दे रहे हैं, मगर इस बात का फैसला होना अभी बाकी है कि यह खुशखबरी ताकतवर हलकों के लिए है, यह खुशखबरी इमरान खान साहब के लिए है या फिर यह खुशखबरी पाकिस्तानी अवाम के लिए है। वाकफान हाल का यह भी दावा है कि तकरीबन आधे घंटे के दौरानिए पर मुहित इस मुलाकात में इमरान खान साहब को ताकतवर हलकों की जानिब से एक हैरान कुन पेशकश की गई है और अगर इमरान खान साहब एक शर्त मानने पर तैयार हो जाएं तो इस पेशकश के बदले कहा यह जा रहा है कि जनाब इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पॉलिटिकली फैसिलिटेट किया जा सकता है, जो कि पाकिस्तान के बाखबर हलकों के ख्याल में इमरान खान साहब पाकिस्तानी अवाम की और उसके साथ साथ इदारों की जीत होगी। इस शर्त की तफसीलात क्या हैं, इस पेशकश की तफसीलात क्या हैं, इसकी तफसीलात में जाने से पहले जनाब आपके सामने कुछ आज की अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट्स रखेंगे जो कि ये बात वाज़े कर देंगे कि आखिरकार इस बात की ज़रूरत क्यों पेश आई। इसके अंदर ख़बर भी है, इसके अंदर तज्ज़िया भी है, कोई 4-5 नुकात हैं जनाब जो रखने हैं जनाब हमने आपके सामने। पहला नुक्ता जनाब इसके अंदर यह है कि जो बयानिया बनाया गया था हुकूमत की जानिब से इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, वो जनाब हो चुका है मुकम्मल तौर पर नाकाम और इस बात को बाकायदा तौर पर अब इस्टेब्लिशमेंट के हल्के, इस्टेब्लिशमेंट के सरकारी और गैर सरकारी तर्जुमान तस्लीम कर रहे हैं। इसलिए इस मुलाकात की ज़रूरत पेश आई, इस पेशकश की ज़रूरत पेश आई। पहले मैं आपके सामने सबूत रख देता हूँ कि किस तरह से और क्यों कर ये बयानिया नाकाम हुआ है और इसके ऊपर इस वक्त क्या बात हो रही है। ज़रा गौर से सुनिए, मौका मिला तो मैं आपके सामने सुनिए, ज़रा सुनिए। सियासी बयानिया नहीं है हुकूमत के पास, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, लेकिन उसका ताल्लुक हुकूमत से तो है ही है, उसका ताल्लुक पाकिस्तान की मुक्तदरा से भी है। जाहिर बात है जब दूसरी साइड पे बयानिया या सब कुछ इमरान खान साहब का इतना स्ट्रांग हो तो फिर आप उसके जो काउंटर में बयानिया है वो कैसे परवान चढ़ सकता है। आज आप लोगों से मिले, आज भी जब आप लोगों से बाहर मिले तो ज्यादातर लोग जो वो इस बात को एंटरटेन नहीं करते कि खान साहब ने क्या किया है, क्या गलत किया है, उनका कसूर क्या है, क्या हुआ, वो कैसे इक़्तिदार में आए थे, क्या वो जो इमरान खान साहब से जिसकी मोहब्बत है वो इस चीजों को नहीं सुनता कि खान साहब ने क्या गलत किया था। वो सिर्फ ये कहते हैं कि इमरान खान ठीक है, इमरान खान को बाहर आना चाहिए, इमरान खान ठीक है, इमरान खान को बाहर आना चाहिए। तो जब ये सोच हो फिर आप कुछ कर नहीं सकते, फिर आप कोई आर्गुमेंट नहीं वहां पर कोई ला सकता। तो हुकूमत जितना मर्जी नैरेटिव बना ले, जितना मर्जी अच्छी कवरेज कर ले, अभी नैरेटिव नहीं है। सियासी हुकूमत के पास भी नैरेटिव नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट के पास भी नैरेटिव नहीं है और वो जो लोग इमरान खान साहब से प्यार करते हैं वो ये बात सुनने को तैयार ही नहीं है कि इमरान खान साहब को या इमरान खान साहब ने कुछ गलत किया। वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को फौरी तौर पर जेल से निकाला जाए। सवाल ये भी पैदा होता है कि आप इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इल्ज़ामात तो लगाते हैं कि जनाब उन्होंने कुछ गलत किया, लेकिन इस किस्म के लोग आपने अपने साथ बैठा रखे हैं। किस किस्म के लोग, हम आपको बता देते हैं। सुनिए ज़रा ये मौसूफ क्या फरमा रहे हैं, सुनिए। स्टार DGISI स्टा कोर कमांडर पे खबर बाकायदा कोलाओ व अर्थ गाड़े द तालिबानो सहूलतकारी की। जी जनाब, ये अमल वली साहब हैं जो फरमा रहे हैं कि इस वक्त आर्मी चीफ, इस वक्त DGISI और इस वक्त कोर कमांडर पेशावर खुलेआम तालिबान की सहूलतकारी करते हैं। ये फरमाना है जनाब अमल वली खान साहब का और इस किस्म के लोगों को आपने हुकूमत में अपने साथ बैठाया हुआ है। इनके ज़रिए आप इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वो प्रोपेगेंडा भी करवाते हैं। DJESPR साहब अवामी नेशनल पार्टी को माजी की इस्टेब्लिशमेंट की रवायात और हरकियात के बरक्स इस वक्त एक पाकिस्तान की मुहब्बे वतन सियासी जमात भी करार देते हैं और यहाँ पर अमल वली खान साहब ये फरमा रहे हैं कि आर्मी चीफ, DGISI और कोर कमांडर पेशावर जो हैं वो खुले आम तालिबान की सहूलतकारी करते हैं।
یہی کہہ رہے ہیں نا ہمارے پٹھان دوست بھی ہماری رہنمائی کریں کیونکہ پشتو کے اندر جناب یہ وہ بات کر رہے ہیں۔ اچھا یہ ہوگی جناب ایک پہلی بات ہوگی بیانیے کی کہ عمران خان صاحب کے خلاف آپ کا بیانیہ اس لیے بھی کامیاب نہیں ہو رہا کیونکہ عمران خان صاحب کا بیانیہ سچا ہے، لوگ عمران خان صاحب کی بات کے اوپر یقین کرتے ہیں، اور آپ نے اپنے ساتھ جو لوگ بٹھائے ہوئے ہیں چاہے آپ ان کی تعریفیں کرتے رہیں، ان کا جو بیانیہ ہے وہ جناب آپ کے سامنے ہے۔ دوسرا معاملہ کیا ہے جناب، یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ بیانیہ تو جناب مکمل طور پر بڑھ چکا، اور اس کی جو باقاعدہ طور پر تصدیق ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خود ساختہ غیر سرکاری ترجمان جو ہیں منیب فاروق صاحب وہ بھی جناب کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اچھا دوسرا اس کے اندر نقطہ جناب یہ ہے کہ اس وقت آزاد کشمیر کے اندر، اس وقت گلگت بلتستان کے اندر، اس وقت جناب بلوچستان کے اندر، اس وقت سندھ کے اندر، اس وقت پنجاب کے اندر، اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر باقاعدہ طور پر اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز ہو چکا ہے، اور ہم آپ کو کچھ مناظر دکھانے جا رہے ہیں جو کہ جناب آزاد کشمیر کے مناظر ہیں، اس علاقے کے مناظر ہیں جہاں سے موجودہ وزیر اعظم آزاد کشمیر صاحب کا تعلق ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے جنہیں وزیر اعظم کے طور پر جنہیں وہ لے کر آئے ہیں، اور جناب آپ یہ دیکھیے کہ یہ مناظر ہیں۔ میں آڈیو بند کر دیتا ہوں کیونکہ کاپی رائٹس آ جاتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جناب مناظر ہیں وہاں کے کہ جلسے جلوس اور ریلیوں کا باقاعدہ طور پر سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اس بات کے اوپر ڈیبیٹ نہیں کرتے کہ چھوٹا جلسہ ہے یا بڑا جلسہ ہے، یا کسی گھر کی چھت پر ہو رہا ہے یا کسی گراؤنڈ کے اندر ہو رہا ہے یا کسی گلی کے اندر ہو رہا ہے۔ بہرحال ایک اسٹریٹ موومنٹ کا جو آغاز ہے وہ جناب ہو چکا ہے پورے پاکستان کے اندر، اور جو عمران خان صاحب کا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر دباؤ ہے جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کسی قسم کا کوئی بیانیہ اب تک بنانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہی، اس کی مثالیں بھی آپ اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، سنیے ذرا۔ کیونکہ مجھے تھوڑی سی ایک سہولت ہے عمران خان صاحب کو جو کما حق کو جاننے کی، اور ان کو پوری طرح ان کے بارے میں مجھے جانکاری ہے۔ وہ میرا خیال ہے کہ ایک ذہن میں ان کا یہ ہے کہ میں جو ہے اگر کوئی صورتحال نہ بدلی تو مجھے اقتدار میں نہیں لائیں گے۔ چنانچہ ایک ٹور کی کوڑی لا رہے ہیں یا ایک چانس کر رہے ہیں کہ جی میں اتنا یا پریشر کریٹ کروں یا اتنا اس کے اوپر ایک دباؤ دوں کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا گیم پلان جو ہے اسٹیبلشمنٹ چینج کرنے پہ مجبور ہو جائے۔ جی عمران خان صاحب نے دباؤ اتنا بڑھا دیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا گیم پلان تبدیل کرنے کے اوپر مجبور ہو جائیں، اور ماضی میں ایسا نہیں ہوا، نہ ہی ذوالفقار علی بھٹو اور پیپلز پارٹی کے مقابلے میں، اور نہ ہی نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نواز کے مقابلے میں۔ دونوں مرتبہ پاکستان پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے اقتدار سے نکالے جانے کے بعد 11 سال تک اقتدار میں نہیں آئی، جب آئی تو کیسا لولا لنگڑا اقتدار تھا ان کے پاس۔ اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب جب اقتدار میں آئے 99 کے بعد 2013 میں 14 برس کا عرصہ لگا، کیا کس قسم کی اکثریت تھی ان کے پاس، کیسے ڈیل کر کے گئے۔ یہاں پر جب عمران خان صاحب کو نکالا گیا، عمران خان صاحب اور پاکستانی عوام نے رد عمل دیا، اور اس کے بعد جو پہلے ہی الیکشن ہوئے اس میں جو پاکستان تحریک انصاف کی پرفارمنس ہے وہ جناب آپ کے سامنے ہے، اور جب نہیں روکا جا سکا پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز کو گھروں سے نکلنے سے، انتخابی نشان چھینے جانے کے باوجود، قاضی فائز عیسیٰ جیسے سیاہ کرداروں کے گھٹیا ترین اقدامات کے باوجود، اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ کو بالآخر فارم 47 کی جو حکومت ہے وہ بنانی پڑی۔ اچھا میں جو اسٹریٹ موومنٹ کی بات کر رہا ہوں، آزاد کشمیر کے دور افتادہ ضلع حویلی کوہٹا میں ایڈیشنل جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی آزاد کشمیر عامر نذیر چودھری کی قیادت میں شاندار ورکرز کنونشن، یہ بھی فوٹیج ہم اب تک جناب پہنچی ہے۔ میں نے کہا جناب میں اس کی کچھ تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ڈھول بج رہا ہے، چلیں آپ کو آڈیو بھی سناتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جناب لوگ نکلے ہوئے ہیں گھروں سے، اور یہ جو مناظر ہیں یہ جناب آزاد کشمیر کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان سے اب ہم اس قسم کے مناظر جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں۔ مین اسٹریم میڈیا تو نہیں دکھا رہا، لیکن بہرحال ہم جیسے مزدور صحافی سوشل میڈیا پر آپ کو اس قسم کی تمام فوٹیجز اس لیے دکھاتے ہیں کہ آپ کو اچھی طرح سے ان تمام تر چیزوں کا اندازہ ہو جائے کہ اس وقت پورے پاکستان کی 7 اکائیوں کے اندر چل کیا رہا ہے، اور یہ جو میڈیا ہے یہ جناب اس وقت دکھا کیا رہا ہے۔ دوسری جانب جناب تحریک تحفظ آئین پاکستان نے 8 فروری کی ہڑتال کی باضابطہ طور پر کال بھی دے دی ہے۔ اعلامیہ انہوں نے جاری کیا کہ 8 فروری 2026 کو
الیکشن میں عوامی مینڈیٹ کی پامالی کے خلاف جو ہے وہ ملک گیر ہڑتال کی جائے گی، اور جناب اس سلسلے میں جو تمام تر چیزوں کے حوالے سے جو ذمہ داریاں ہیں مختلف عہدیداران کو جو ہے وہ دے دی گئی ہیں، اور ہڑتال پرامن انداز میں ملک کی تمام شہری تنظیمیں جو ہے اور عوام ہڑتال کے اندر پرامن انداز میں حصہ لیں، اس حوالے سے آج باقاعدہ طور پر جو بیان ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی صاحب کے بیانات بڑے انٹرسٹنگ ہیں، وہ آپ وہ ذرا غور سے سنیے کہ وہ اس وقت کیا بات کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل صاحب آپ کی تنخواہ ایک 22 گریڈ کے افسر کی ہے، یہ تماشے کیسے، چوری چکاری کر کے لکھ دیتے ہیں، ھذا من فضل ربی، عمران خان کو آنے دو، پاکستان میں ہر کسی پر ملک چھوڑنے کی پابندی ہونی چاہیے، پہلے ان سب سے حساب لیا جائے گا، پھر ان کو باہر جانے دیا جائے گا۔ یہ جناب جو ہے وہ محمود خان اچکزئی صاحب یہ بات کر رہے ہیں، اور محمود خان اچکزئی صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو رشتے اس ملک کو جوڑے ہوئے ہیں جب وہی آپ کاٹ دیں گے تو پھر ریاست کیسے چلے گی۔ آئین دراصل ریاست اور عوام کے درمیان ایک سماجی معاہدہ ہے۔ نواز شریف اور ان کا پورا خاندان الیکشن ہار چکا ہے مگر پھر بھی اقتدار سے چمٹے ہوئے ہیں، کیا انہیں اپنے بچوں کے سامنے بھی شرم نہیں آتی کہ اصل میں جیت کسی اور کی تھی؟ یعنی اب کیا ہے، ایک طرف عوامی سطح کے اوپر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے، ایک طرف تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ عوام کو تمام تر صورتحال سے آگاہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جناب یہ بھی ہو رہا ہے کہ اس وقت جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے، چاہے وہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہیں، چاہے وہ محمود خان اچکزئی ہیں، انہوں نے بھی پورے ملک کے جو ہیں وہ دورے شروع کر دیے ہیں۔ سہیل خان آفریدی صاحب بھی جو ہے وہ کراچی آئے، اس کے بعد پھر وہ دوبارہ کراچی آئے، اور پھر KPK کے اندر بھی انہوں نے ریلیوں کے حوالے سے ایک شیڈول دے دیا ہے۔ سندھ کے اندر جو انہوں نے ایک مومنٹم پیدا کیا، اس کے بعد وہاں پر گلی گلی محلے محلے میں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز شروع ہو گئی ہیں۔ پنجاب میں وہ پہلے ہی یہ کام کر کے گئے ہیں، بلوچستان سے بھی جو ہے وہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، کشمیر کی فوٹیجز میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، گلگت بلتستان کے حوالے سے بھی کچھ اسی قسم کی اطلاعات ہیں۔ یہ تمام تر چیزیں عوامی دباؤ بھی بڑھا رہی ہیں اور ایک ماحول بھی پیدا کر رہی ہیں 8 فروری 2026 کے جو ہڑتال ہے اس کے حوالے سے۔ اور پھر تیسری جانب عمران خان صاحب کیا کر رہے ہیں، وہ بقول حفیظ اللہ خان نیازی کے مسلسل جناب ایک دباؤ جو ہیں وہ بڑھائے چلے جا رہے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس اس وقت کسی قسم کا کوئی آپشن نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا نا کہ بیانیہ بھی بڑھ گیا، عوام بھی نکل آئے، تحریک تحفظ آئین پاکستان کا پلیٹ فارم بھی ایکٹیو ہو گیا، عمران خان صاحب کی جانب سے بھی زبردست دباؤ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دو چیزیں اور ہیں، پاکستانی خفیہ ایجنسی کی رپورٹ ہے جس کے کچھ نکات میں نے چند دن پہلے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے، مزید اس حوالے سے بھی تفصیلات سامنے آئی ہیں، اور رپورٹ یہ بتا رہی ہے جناب کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت خاص طور پر سہیل خان آفریدی صاحب کے دورہ سندھ کے بعد، سہیل خان آفریدی صاحب کے دورہ کراچی کے بعد جو تازہ ترین اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ پورے ملک کے اندر عمران خان صاحب کی مقبولیت جو ہے وہ 8 فروری 2024 سے لے کے جنوری 2026 تک اس میں تقریباً 17% کے قریب جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ جہاں پر عمران خان صاحب کی مقبولیت تقریباً 77% کے آس پاس تھی پورے ملک کے اندر، نوجوانوں کے اندر خاص طور پہ، اب عمران خان صاحب کی مقبولیت 77% سے بڑھ کے 93% تک جا پہنچی ہے، اور جناب جو ہے وہ 93-94% یہ کہا جا رہا ہے کہ تک جا پہنچی ہے، اور یہ پورے ملک کی میں بات کر رہا ہوں، میں صرف خیبر پختونخوا کی بات نہیں کر رہا یا صرف پنجاب کی بات نہیں کر رہا۔ اچھا، یہ جناب چوتھا نقطہ ہو گیا۔ پانچواں نقطہ اس کے اندر یہ ہے کہ اس مرتبہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ پلان ہے کہ جناب پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان کو انہوں نے منانا ہے 28ویں آئینی ترمیم کے لیے، کیونکہ وہ مان نہیں رہے، جس حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ جناب عید کے بعد انہوں نے کرنی ہے، اور ان کے پاس اس کے بعد پھر اس کو علاوہ کسی قسم کا کوئی آپشن نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے اس مرتبہ گرین سگنل جو ہے وہ نہیں نظر آ رہا اس 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے، بلکہ اشارے کیے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ آپ ہمارے ساتھ چل سکتے ہیں، آگے چل کر ہم کوئی ایسا راستہ نکال سکتے ہیں کہ اس رجیم میں سے نواز شریف صاحب کو اور جو ہے وہ یہ جو ایک رجیم ہے اس میں سے نواز شریف صاحب کو اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو پیچھے کر دیا جائے، اور پاکستان تحریک انصاف اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ چلتی ہے تو مستقبل کے اندر بھی یہ پارٹنرشپ کامیاب ہو سکتی ہے۔ اس قسم کے اشارے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے حالیہ دورہ سندھ سے کچھ عرصہ پہلے بھی کیے گئے، بعد میں خیر جو کچھ انہوں نے کیا وہ کچھ بڑوں کی انہوں نے خواہش کے اوپر کیا، لیکن جہاں انہیں موقع ملا انہوں نے یہ پیغام جو ہے وہ دینے کی کوشش کی ہے۔ اب یہ جو تمام تر چیزیں ہیں یہ ملا کر اس قسم
قسم کا ماحول بنا رہی ہیں کہ چند دن پہلے ہونے والی تقریباً آدھا گھنٹہ 35 منٹ کی بشریٰ بی بی کی جو عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی گئی ہے، اس ملاقات کے اندر بشریٰ بی بی صاحبہ کی فیملی کی جانب سے یہ پیغام عمران خان صاحب تک پہنچایا گیا ہے۔ بشریٰ بی بی صاحب کو کہا گیا کہ وہ یہ پیغام پہنچائیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب اگر بنی گالہ یا زمان پارک جو بھی وہ آپٹ کرتے ہیں، وہ اگر 100 دن کی نظر بندی اختیار کر لیں، سیاسی بیانات سے وہ پرہیز کریں، تو بدلے میں جو ہے ایک قومی حکومت کا فارمولہ جس کے متعلق پہلے 2 سال کیے جا رہے تھے، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 1 سال کے لیے قومی حکومت کا جو فارمولہ ہے وہ سامنے لایا جا سکتا ہے، جس میں پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز اور دیگر سیاسی جماعتیں شامل ہوں، اور 2027 کے اندر جو ہیں وہ الیکشن کرائے جا سکتے ہیں۔ یعنی ایک بڑی پیشکش پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان صاحب کو کی گئی ہے، اور بدلے میں اس ایک شرط کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب اس حوالے سے تحریری ضمانت جو ہے وہ دیں کہ وہ خاموشی اختیار کریں گے۔ مزید اس حوالے سے بھی تفصیلات ابھی آنا باقی ہیں۔ عمران خان صاحب کا جواب، اس حوالے سے دیگر ڈیولپمنٹس انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جاتے جاتے آپ سے پھر وہ ریکویسٹ کہ وہ بار بار ایک ہی عرض میں آپ سے کرتا ہوں کہ اگر آپ کمنٹ کرتے رہیں، اگر آپ فیڈ بیک دیتے رہیں، ویڈیو کو لائک کرتے رہیں، تو یقیناً یہ انٹریکشن بھی مضبوط ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔